जय हिंद। सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. गर्मी है शौक नज़ारा का असर तो देखो, गुल खिले जाते हैं वो साया धर तो देखो। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. फिर फिर हाँ तो साहब, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। वाह वाह वाह। पादरी साहब, इसमें एक लफ्ज आया है सागर। अब इसी सागर को जी जी गैन के बजाय, गैन, अब दिखाइए गैन दिखाइए। देखिए साहब, ये हुआ गैन, ये गैन है, जी, यानी जी, सागर में एक हर्फ आया गैन। गैन, जी जी जी। अब साहब, उस गैन को अगर आप गाफ से लिखें यानी सागर लिखें जी गाफ से, तो मतलब में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। यानी एक नुक्ते के फर्क से सागर सागर हो जाएगा। जी 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 जी। और सागर माने हुए शराब का प्याला, जी, और सागर माने हुआ अथाह समंदर। मौलवी साहब जी नुक्ते का हेर फेर कुछ यूं भी आया है। जी जनाब, आपकी इजाजत है? हाँ आज से इजाजत ले लूं? भाई, आप और इजाजत आपकी बहुत लेते हैं। मैंने आपको ता कयामत इजाजत दे दी कुछ भी कहने की। बहुत 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 बड़ी शुक्रिया। भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। कहते हैं जी, जी, कि जी। नुक्ते के हेर फेर से जी खुदा जुदा हो जाता है। ये देखिए, जरा गौर फरमाइए। जी जी। ये साहब हुआ खुदा। जी जी जी, ये हुआ खुदा। सही लिख रहे हैं ना? ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, माँ खुदा सही लिख रहे हैं। थोड़ा हिलाइएगा ना तो। क्या बात। और ये आपने क्या लिखा? जुदा। ये देखिए, हाँ, जुदा, देखिए, बिल्कुल। ये बड़ा गौर करने वाली जी, मुझे बात जरा है। देखने देखिए, दीजिए। ये जी। ये एक नुक्ता ये ऊपर नुक्ता है, ऊपर है। बाकी सारे लफ्ज जो जी है जी जी, बिल्कुल। और ये नुक्ता नीचे आया तो जुदा। अब इसका अर्थ जीवन में कैसे पाता है वो अरे देखिए। वाह। जब आप इबादत करते हैं, जहन में ख्याल में किसी और चीज का नुक्ता आ जाए तो इंसान खुदा से जुदा हो जाता है। या यूं भी कह सकते कि खुदा इंसान से जुदा है। दोस्तों, हमारी इस गुफ्तगू में उस्ताद, मैं सही लफ्ज इस्तेमाल करूं? गुफ्तगू। अब बिल्कुल बिल्कुल सनद मिल गई आपको। हम तीनों की इस गुफ्तगू में बस एक चीज की कमी है। हो गया। वो हम आपकी मीठी आवाज में पूरी गजल सुनना पसंद करेंगे। ये इस नाचीज की जानिब से और मेरे बुजुर्ग, मैं माफी चाहूंगा, मेरे जवान दोस्त की तरफ से गुजारिश है कि आप पूरी गजल हमें सुनाएं। चलिए साहब, मौका तो नहीं है लेकिन हस्बे हुक्म। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। शबे गम गुजार के।
دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، اور صاحب ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، غین کے ساتھ جی ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ اور صاحب یہ شعر تو ہم سبوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اور صاحب یہ شعر ملاحظہ ہو، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، غم روزگار کے، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ دیکھیے صاحب زمانے کے بھی انقلابات ہیں جی۔ غالب صاحب کہا کرتے تھے گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، غافل نہیں، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اور صاحب فیض صاحب کیا فرماتے ہیں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، اور بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، بھولے سے، بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ مت پوچھ ولولے دلے نا کردہ کار کے، مت پوچھ ولولے۔ بہت خوب مولوی صاحب، آداب، نمستے۔ نمستے نمستے۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، بہت خوب، ایک عرصے کے بعد آپ کی میٹھی آواز سنائی دی ہے، اور پرارتھنا کرتی ہوں کہ دوبارہ سننے کے لیے عرصہ اور لمبا نہ ہو جائے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھابھی جی اب تشریف کب لائیں؟ میں کیا بتاؤں، مجھے خود یاد نہیں میں کب آئی۔ اب آپ کی شاعری میں اتنی کشش ہے کہ سمے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ فیض کی شاعری میں اتنی کشش ہے، میری شاعری کیا صاحب؟ آپ کی آواز میں لیکن ہے جی۔ اور دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ شاعری میں کتنی کشش ہے۔ دیکھیے شاعری مجھے الہ آباد سے یہاں تک کھینچ لائی، ابھی رام لال، کملی، وہ دھوبی اور درشن بھیا سب کتنے دھیان کے ساتھ یہ شاعری سن رہے تھے، کتنی کشش ہے۔ واہ 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 کیا واہ۔ لیکن ایک بات ہے مولوی صاحب، ہم سننے والے تو بے شمار ہیں لیکن سنانے والے بالکل تنہا، اس میں کوئی انصاف مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں صاحب یہی انصاف ہے۔ دراصل جس طرح عبادت، پرارتھنا یا پریئر تنہائی میں کی جاتی ہے، شاعری کا اصل لطف تنہائی میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ واہ دوست واہ، کیا بات۔ کیا بات۔ تو نہیں 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 صاحب، تنہائی سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ میں تنہا ہوں، میں زندگی میں قطعی تنہا نہیں ہوں۔ میرے گھر میں ایک میری پیاری سی بہن ہے شگفتہ، اور اس کی پیاری سی بیٹی ہے شبنم، میری جان ہے وہ۔ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا، بالکل صحیح نکلا کہ جس گھر سے اتنے لذیذ کباب آ سکتے ہیں جو آپ ہر بار لے کر آتے ہیں، اس گھر میں کتنی محبت اور کتنا پیار ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کباب آپ نہیں بنا سکتے۔ قطعی نہیں صاحب، میں ویسے کباب بھی نہیں بنا سکتا۔ اور ایسے بھی نہیں اور ویسے بھی نہیں، آپ کباب ہی نہیں بنا سکتے، کباب میں ہڈی ضرور بن سکتے ہیں آپ۔ اس لیے یہ کباب بنانے والی کوئی اور ہے، آپ کی بہن یا آپ کی بھانجی۔ اور میری ایک شرط ہے، اس پادری صاحب کی ایک شرط ہے کہ اگلی بار میں کباب کھاؤں گا تو صرف
بنانے والی کے ہاتھ سے اور وہ بھی ان کی بیٹی کے سامنے. آپ سمجھے؟ یقیناً درشن ضرور. آج جو ٹفن مولوی صاحب لائے اس میں وہ پیٹھا بھر دو جو میں الہ آباد سے لے کر آیا تھا. اور آئندہ اس گھر سے ان کے گھر تک یہ ٹفن کبھی خالی نہیں جائے گا. بیٹی تم نے ہم سے تو سب کچھ پوچھ لیا لیکن تم نے ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کیا تم نے شادی کی؟ نہیں. کیوں؟ بیٹی کوئی تو وجہ ہوگی شادی نہ کرنے کی. تمہارے بڑے ماموں جان ہمارے مولوی صاحب انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ انہیں اردو زبان اور اردو ادب سے بے انتہا محبت ہے. وہ پنڈت جی سے کہا کرتے تھے کہ پنڈت جی ہم نے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ ہماری زندگی میں دو الگ الگ محبتوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن تمہاری کیا وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ مجھے رشتوں سے ڈر لگتا ہے. مطلب؟ دادا جان آپ نے شادی کی لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نانا جان نے میری نانی جان سے محبت کی لیکن نتیجہ آپ نے میرے ابو جان سے بے انتہا محبت کی لیکن نتیجہ پنڈت جی اور مولوی صاحب کی لاجواب دوستی تھی لیکن نتیجہ بیٹی رشتے بہت ضروری ہیں. رشتے جب تک قائم ہیں تو زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے, کتنی خوشی ملتی ہے. دادا جان مجھے ایسا مزہ ایسی خوشی نہیں چاہیے جو ایک دن ٹوٹ جائے, جو بکھر جائے. لیکن زندگی میں رشتے اگر نہ ہو تو انسان خوشی اور مزے سے محروم رہ جاتا ہے. منظور ہے. تمہیں خدا پر یقین ہے؟ ہاں کبھی کبھی. واہ بالکل میری طرح. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی خدا کو دیکھا؟ نہیں. تم نے کبھی اپنے نانا جان مرحوم کو دیکھا؟ نہیں. تم نے آج سے پہلے کبھی مجھے دیکھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی تینوں کے ساتھ کیسے کیسے رشتے رہے ہیں. اور خدا کے ساتھ رشتہ نہ ہوتا تو تم کبھی کبھی اس پر یقین کیسے کرتی؟ اور اگر اپنے نانا جان سے ایک رشتہ نہ ہوتا تو پچھلے 15 برس سے مسلسل ہر سال ان کی برسی پر تم یہاں اس ویران قبرستان میں نہ آتی. بیٹی میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ نفرت کا ہے میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک رشتہ تو ہے جسے میں محبت کے رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں. بیٹی رشتے بہت ضروری ہیں. یقین کے رشتے, محبت کے رشتے, یادوں کے رشتے, غصے کے رشتے, اداسی کے رشتے, ایک
باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت ضروری ہے. وہ سامنے جو میرے والد صاحب مرحوم کی قبر ہے نا، اس پر تمہیں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ I lift mine eyes unto the hills. یعنی کہ میں اپنی نظروں کو پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ خدا وہیں تو رہتا ہے. ہمارے ادراک صاحب نے اسی رشتے کو لے کر کیا خوب کہی. یہ فلک کو بوس پربت کرشمائے قدرت، یہ دھرتی کی چوٹی پر برفیلے خیمے، یہ نورانی دہ کے ستونوں کے جنگل، تجلی کا عالم خداوند کی قربت، یہ عالم ارواح سے ملنے کی گھڑیاں، رنگ و بو میں گھل مل کے رہنے کی گھڑیاں، یہ ماضی کی آہٹ مستقبل کی یادیں، یہیں ایک نقطے پہ سمٹے ہوئے سب. کھانے سے تو ہم سبوں نے فرصت پا لی، اب کچھ دیوان غالب ہو جائے. واہ واہ واہ. چلیے صاحب، پادری صاحب، دیوان غالب بسم اللہ کرتے ہیں، اور غالب کے دیوان کی پہلی غزل سے بسم اللہ کرتے ہیں. ملاحظہ ہو، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. استاد کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. صاحب غالب تو مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئے. بقول شخص سے غالب کو سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے دلدل میں ڈبکی لگانا اور پھر ابھرنا. بہرحال جتنا مجھے سمجھ میں آیا اس شعر کا مطلب وہ یوں ہے کہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مصور نے جو تصویر بنائی ہے یہ اشارہ ہے اس کی تحریر کی شوخی کا، اس کی شرارت کا. دیکھیے صاحب، ایک تو تصویر کاغذ پہ بنائی، جی اور تصویروں کی اوریانیت مٹانے کے لیے مطلب برہنگی برہنگی مٹانے کے لیے جو لباس پہنایا وہ بھی کاغذ کا. جناب اس کا ایک ارتھ روحانی بھی نکلتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے ارشاد ہو کہ ہر نقش جی، یعنی کہ ہر بشر، ہر انسان مثال ہے اس کی لکھاوٹ کی شوخی کا، اس کی لکھاوٹ کی شوخی کا. یعنی وہ لکھاوٹ جو ناپائیدار ہے، ناقائم ہے، سدا نہیں رہنے والی. اور کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی جناب جو ہماری روح ہے اس کا پہراوا کاغذی ہے، فنا ہونے والا ہے، نشور ہے. آفرین، بالکل ختم. آفرین، واہ 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 واہ. صاحب مجھے آج تک آپ سے بڑا غالب شناس کوئی نہیں ملا. حضور یہ خاکسار کو اتنی بڑی پدوی. واہ صاحب، نہیں کیا عمدہ تشریح کی آپ، کیا عمدہ تشریح کی. واہ صاحب واہ. دوسرا شعر عرض ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. صبح جوئے شیر کیا چیز ہے؟ اب یہ ایک تلمیحی شعر ہے، مطلب وہ شعر جس میں کسی تاریخی واقعے یا قصے یا داستان، ہسٹوریکل انسیڈنٹ کا
کا ذکر ہوا ہوں. دیکھیں صاحب، اس شعر میں غالب تنہائی کا المیہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کس خوبصورتی سے، کس خوبصورتی سے. ان کا کہنا ہے کہ تنہائی کا عالم گزارنا بہت مشکل کام ہے، بہت بہت سخت کام ہے. تنہائی کے عالم میں شام کا صبح کر دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑ کاٹ کے ایک ندی بہا دینا. یعنی یہ اشارہ ہے شیری اور فرحات کے قصے کی طرف. شیری نے فرحات سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے لیے پہاڑ سے ندی کاٹ کے لا، دودھ کی ندی کاٹ کے لا. کیا بات ہے جی صاحب، کیا بات ہے. اور فرحاد نے ایسا کر دکھایا. اس نے پہاڑ کاٹا، دودھ کی ندی وہ شیری کے دروازے تک لے آیا. تبھی ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا، یہ محنت تو کیوں کرتا ہے، شیری تو مر چکی. یہ صدمہ، یہ شاق فرحاد سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے وہیں کلہاڑے سے، اسی کلہاڑے سے جس سے وہ ندی کھود کے لایا تھا، اسی کلہاڑے سے اپنا سر پھاڑ لیا. خودکشی کر لی. خودکشی کر لی صاحب. واہ واہ. اب دیکھیے شاعری میں کتنی تاثیر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ غالب میرے ہی دل کی بات کر رہے ہیں. میری بیگم صاحبہ کے انتقال کے بعد جب میں الہ آباد میں تھا تو میں تنہا تھا. پھر آپ لوگوں کا ساتھ ملا، شاعری کا ساتھ ملا، تو میرے اندر دوبارہ جینے کی ہمت آئی. ورنہ میرے لیے صبح کرنا شام کا لانے جو شیر تھا. درست ہے صاحب. میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ شراب نہیں، شاعری تمام غموں کا مداوا ہے. درست. انسان کو اپنا غم بھولنا ہو تو شراب کا نہیں، شاعری کا سہارا لے. جناب میرا یہ ماننا ہے جی کہ غالب صاحب کا ایک ایک شعر سمجھنا لانا ہے جوئے شیر کا. یہ ممکن تو ہے کہ یہاں خیمہ زند رخشاں ستونوں میں گوشہ ابدی اپنا کے بھلا دوں کہ انسان ہوں میں. ہے آسان کتنا نہ مرنا نہ جینا، یہی ہے میری آزمائش کا محور. ادھر سیل تسکین توازن باطن، ادھر میرے دامن کو بچے کی مانند کھینچے ہے رہ رہ کر وہی سوال. جہاں درد موقوف درد مندی کہاں، نہ ہونا ہی کیا ہے حاصل ہستی. ایک ہی شاخ پر وجود و یقین، اسی پھول کے جدا نام ہے. یقین ہے مجھے دانشمند کہن، جو چاہوں تو اپنی رگوں میں روا خون جگر کو ہاتھوں سے چھو لوں. سانسوں کی رم جھم میں کپڑے بھگو لوں، دھڑکنوں کو اچھالوں تو ہولی رچا لوں، یا آنسو بنا کے پلکیں سجا لوں. میں انسان ہوں، نسل آدم سے ہوں، آزمایا گیا ہوں. میں انسان ہوں، نسل آدم سے ہوں، آزمایا گیا ہوں. یہ تصدیق ہے کہ میں ہوں، یہاں ہوں، ابھی ہوں. کبھی آپ پنڈت جی کی ساہتک سبھاؤں میں بیٹھ کے دیکھیے. ایک بار مجھے انہیں سننے کا موقع ملا. میتھلی شرن گپت کی نظم جیدرت ود سنا رہے تھے. قسم بخدا 3 گھنٹے تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. 3 گھنٹے سود تو نہیں گئے تھے نا؟ میں معافی چاہوں گا. نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو حضور. لیکن جناب آپ دونوں
मेरी तारीफ करना बंद कर दीजिए। आपको मालूम है पादरी साहब की नौकरी बड़ी कमाल की नौकरी है। मतलब यानी सिर्फ संडे को काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात है, अगर इस संडे को ये इंजील मुकद्दस पर बात करना शुरू करें तो अगले संडे तक ये बोलते ही जाएंगे इंजील मुकद्दस पर, इनकी तकरीर कभी खत्म नहीं होगी। नहीं गुल सही, पत्ता तो हूँ, टहनी तो हूँ, जिंदा तो हूँ, मेरे गुलशन से रिश्ता तो है। बहार और खिजां सिर्फ रस्में सही, उछलती हैं कलियां तो खिलती भी हैं। लबे आज रक्स नरगिस सुसन, ये रंगों की लय, ये मौजों की धुन, खिलते शगुफ्तों की खिलती महक, सनोबर की गेसू से छनती किरण, गुजर के हाथों में नन्ही सी भेंट, ये सब आवाज बनकर मुखातिब है मुझसे। ये बर्फीले खेमे तजल्ली का आलम, ये नूरानी लम्हों के चश्मे अब्दी पियो और खूब चक्कर पियो। फिर चलो जिंदगी को गले से लगा लो, और अगर हो सके तो इसी नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जला दो। बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम आज के इस नूर से किसी तीरा गोशे में दीपक जरूर जलाओगी। ये धूप के नारा शाम ढले, मिलते हैं दोनों वक्त जहां, जो रात न दिन, जो आज न कल। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। वो मुलाकात भी क्या खूब रही। जी नहीं, आपने इतना अच्छा रहनुमा जो भेजा था। रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला।